बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं गौस पाक यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इस्लाम में मर्तबा क्या है? आज हम गौसे पाक का मर्तबा जानेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से। तो आइए जानते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी से गौस पाक का मर्तबा। शेख इब्न तैमिया ने अपनी किताब में लिखा है, अहले हदीस जमात के सबसे बड़े इमाम कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी करामात किसी की नहीं देखी जितनी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। अरे तुम्हारे घर से भी बात आ रही है मेरे गौस की, हर घर से बात आ रही है। क्यों? इसलिए कि सूरज निकलता है तो सबको पता चली जाता है। दो औलिया को महबूब का नाम दिया गया है। महबूब, एक गौसे पाक को महबूब सुबहानी और हजरत निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही। महबूब उसे कहते हैं जिससे अल्लाह मोहब्बत करता हो। सारे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और कुछ वर्ड जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है वो महबूब है। महबूब इलाही का दर्जा बड़ा है, उनके बड़े गहरे मुरीद ऐसे फनाफी शेख अमीर खुसरू। अमीर खुसरू का जब भी नाम आता है तो एक पीर और मुरीद के दरमियान का गहरा ताल्लुक बताया जा सकता है। लोगों को पढ़ना चाहिए, किसको मुर्शिद समझा जाए तरीकत के रास्ते में और कौन पीर होता है। अमीर खुसरू को पढ़ें तो समझ में आ जाएगी बात। अमीर खुसरू एक बार पानीपत गए हुए थे। पानीपत में उस वक्त बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद थे। ये महबूब इलाही के हम जमाना हैं, उसी जमाने के। उनकी करामात का हाल भी बहुत बड़ा था। अमीर खुसरू उनकी महफिल में बैठे। जुमेरात को एक बार उनके यहां महफिल होती थी बू अली शाह कलंदर के यहां। और महफिल में होता क्या था, जब जिक्र की महफिल होती उसके बाद जितने हाजरीन होते बू अली शाह कलंदर सबसे कहते अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। लोग अपनी अपनी आंखें बंद करते, वो सीधे रसूलुल्लाह का दीदार कराते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे हुए होते और बू अली शाह कलंदर उनके सामने हुआ करते हुजूर के। ये हर जुमेरात को बू अली शाह कलंदर की महफिल में होता था। अमीर खुसरू मुरीद थे महबूब इलाही के और गए थे बू अली शाह कलंदर की महफिल में। और जब दीदार कराए तो अमीर खुसरू भी खुश हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ मजलिस। लेकिन बात इतनी हुई, आंखें खोलने के बाद बू अली शाह कलंदर अमीर खुसरू को यूं कहते हैं, खुसरू मैं तो रसूलुल्लाह की मजलिस में तुझे ले गया, तेरा पीर तो वहां कहीं नजर नहीं आया, तेरा पीर वहां पर नजर तो नहीं आया। अमीर खुसरू को यह बात लग गई। मैं मेरा मुर्शिद मेरे पीर का मकाम बुलंद समझता हूं, लेकिन हकीकी बात है कि हुजूर के दरबार में जब मैं तस्वुर में हाजिरी दिया, महबूब ये बू अली शाह कलंदर भी थे और भी औलिया थे, लेकिन मेरे पीर तो नजर नहीं आए। वो गमगीन हालत में अपने पीर के पास आए, अपने मुर्शिद के पास। महबूब इलाही से कहते हैं, आज मैं महफिल में गया और उन्होंने फारसी एक कलाम लिखा है, शब जाए के मन बूदम, बहुत मशहूर कलाम है अमीर खुसरू का। इस वाक़े के बाद उन्होंने लिखा था। पहले पूरा वाकया क्या हुआ वो मैं बताता हूं। महबूब इलाही के पास रोते हुए खड़े थे। बू अली शाह कलंदर ने रसूलुल्लाह का दीदार कराया, लेकिन साथ में उन्होंने मुझे ताना मारा कि तुम्हारा पीर तो महफिल में नजर नहीं आया। महबूब इलाही ने कहा कि फिर से जाओ महफिल में, फिर से जाओ महफिल में। बू अली शाह कलंदर के दीदार हो रहा है और अच्छी बात है। कहा आप नहीं है उस महफिल में, मैं कैसे जाऊं। महबूब इलाही ने थपक कर कहा, खुसरू बू अली शाह कलंदर से मत पूछना, जब वो दीदार कराएं रसूलुल्लाह का तो खुद रसूलुल्लाह से पूछना मेरा पीर कहां। औलिया बहुत सारे बैठे हैं, महबूब इलाही कहां है। तो मीर खुसरू गए। अब की बार जो महफिल सजी और जब आंख बंद करने का हुक्म हुआ, अमीर खुसरू ने आंख बंद की, दीदार हुआ मेरे मुस्तफा का। औलिया इकराम की मजलिस थी। खुसरू कहते हैं मैं आगे बढ़ा, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में दस्त बस्ता अर्ज किया,
یا رسول اللہ اولیاء کی محفل ہے, یہاں پر میرے مرشد نظام الدین اولیاء نظر نہیں آتے. نبی پاک نے فرمایا ایک منزل اوپر چڑھ جا, ایک منزل اوپر چڑھ جا. امیر خسرو کہتے ہیں میں ایک منزل اوپر گیا تو دیکھا ایک بہت بڑا دالان ہے, صحن ہے, وہاں بھی رسول اللہ جلوہ فرما ہے, مسند نشی ہے, وہاں دیگر اولیاء اکرام ہیں اور دیگر اولیاء, لیکن وہاں بھی میرے مرشد نظر نہیں آئے. میں پھر پوچھا میرے مصطفیٰ سے, آقا یہاں پر بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا ایک اور منزل چڑھ جا. خسرو کہتے ہیں میں تیسری منزل پر آیا, وہاں بھی حضور بیٹھے تھے لیکن اولیاء کی محفل میں میرے پیر نظر نہیں آئے. پھر پوچھا, حضور نے ایک اور منزل چڑھائی, یہاں تک کہ 7 منزلیں چڑھ لی. امیر خسرو کہتے ہیں اب اوپر جیسے جیسے جاتا تھا مجمع کم ہوتا جاتا تھا, تھوڑے تھوڑے سے رہ جاتے تھے. 6ٹھی منزل پر آیا, جب بھی میں اپنے مرشد کو نہیں پایا پریشان ہو کر پوچھا تو کہا ایک اور منزل چڑھ جا. اوپر گیا تو وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسند نشین ہیں. مسند نشین ہے, بس 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دائیں ایک بزرگ ہے, بائیں ایک بزرگ ہے, اور بالکل سامنے محبوب الہی بیٹھے ہوئے ہیں. امیر خسرو کہتے جیسے ہی مجھے اپنے پیر کا چہرہ نظر آیا میں نے آنکھیں کھول دی, رقص کنا ہو گئے. جو فنا فی شیخ تھے پھر انہوں نے کلام لکھا, شب جائے کہ من بودم, وہ رات کیسی تھی جس میں میں تھا اور خود رسول اللہ مجلس کے میر تھے, مجلس کے شمع میرے مصطفیٰ تھے. گنگناتے ہوئے اپنے مرشد کے پاس آئے. اب جو بات مجھے کہنا تھا جس کے لیے میں نے یہ واقعہ چھیڑا, سنیے آپ, میں نے یہ واقعہ محبوب الہی کا کیوں بتایا. آئے محبوب الہی کے پاس, خوش تھے, وجد کنا تھے. محبوب الہی نے پوچھا خسرو دیکھ آئے اپنے مرشد کو؟ کہا ہاں میرا مقصد میری مراد پوری ہو گئی. اس کے بعد محبوب الہی نے کہا کیا کسی اور کو وہاں نہیں دیکھا؟ امیر خسرو نے کہا میری توجہ ہی نہیں گئی, میں نے مرشد کو دیکھا تو پھر خیال نہ رہا. محبوب الہی سے پوچھنے لگے حضور اس منزل میں جو رسول اللہ کے دائیں اور بائیں تھے وہ کون تھے؟ تب محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے کہا ان کے بائیں جانب خواجہ غریب نواز تھے اور بائیں جانب پیران پیر غوث اعظم بغدادی موجود تھے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ مقام ہے کہاں؟ رسول اللہ کے دربار میں. جہاں اولیاء کرام کی منزلیں ختم ہوتی ہیں وہاں غوثیت معاب کا مقام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا قرب ہی انہیں غوثیت کے مقام پر لے گیا ہے. میرے عزیزو, بہت سارے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی کرامتیں ہیں اس لیے ان کو غوث کا مقام ملا ہے, وہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے زاہد تھے, بہت بڑے پرہیزگار تھے اس لیے غوثیت کے مقام پر پہنچے. میں کہتا ہوں یہ ساری جگہ اپنی, یہ سارے مقامات اپنی جگہ پر غوث پاک غوثیت کے مقام پر پہنچے تو عشق رسول کی بنیاد پر پہنچے, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی بنیاد پر پہنچے. اس لیے میں نے زندگی میں دیکھا ہے جب کبھی کوئی رسول اللہ کی طرف انگلی بھی اٹھاتا یا اعتراض کرتا اپنی کرامتوں سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے تھے. اپنی کرامتوں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب دیتے. اگر کسی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ نہیں کیا تو غوث پاک نے اپنی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر کے دکھایا. 400 سال بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے تھے تو رسول اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے, میں ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 400 سال بعد آیا ہوں اور اللہ نے میرے پاؤں میں یہ طاقت دی ہے کہ قبر کو ٹھوکر لگاؤں تو مردہ زندہ کھڑا ہو جائے, اور جس کی میں نسل سے ہوں وہ اگر کہیں ٹھوکر لگائے پورا قبرستان کھڑا ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا میرے غوث اس کو اپنی کرامت سے جواب دیا کرتے. عزیزان گرامی وقار, سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. اپنے اپنے نسبتوں میں قادری پٹا ضرور رہے, قادری نسبت ضرور رہے, اس لیے کہ یہ نسبت ہی ایسی ہے جس پر پوری دنیا فخر کرتی ہے. قیامت میں منادی دے گا یہ ندا قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا.
میری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے, مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. اسی لیے میرے عزیزو, ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک میں دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف دیا تھا, وہ طاقت عطا کی تھی کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت کے مقام پر تھے کہ خلاف عادت کام ان سے صادر ہوئے. خلاف عادت کام جب اولیاء سے ہوتے ہیں اسی کو کرامت کہتے ہیں. بعض لوگ ابھی عقل کے گھوڑے دوڑاتے اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ سب تو مولانا لوگوں کی پھکائی ہے, یہ جملے بازی ہے. ان کو قرآن پاک سے اگر تعلق ہو تو میں بتاؤں. اب میں ایک بات آپ سے بتاتا ہوں, غوث پاک کی ایک کرامت جس پر ابھی میں چند دن پہلے سن رہا تھا. کوئی بیچارہ جس کی عقل پر فالج کا اثر ہوا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض ہے, عداوت ہے, اور دوسرے راستے پر چل پڑے اور اولیاء اکرام کو چن چن کر کے نشانہ بناتے ہیں. جن کا تعلق نجد سے ہے, وہابیت سے ہے, سلفیت نام رکھتے ہیں. بہرحال لیکن سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا, ارے مولانا آپ سناتے ہیں کہ غوث پاک تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر لے آئے, یہ تو خدا کے بھی کام نہیں ہے, اللہ کے بھی کام نہیں, اس سے بڑھ کر کے آپ نے غوث پاک کو بتا دیا. میرے عزیزوں, میں آپ کو بتاتا ہوں بات ہوئی کیا تھی. دریا کے کنارے سے آپ کا گزر ہو رہا تھا, ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا. مرید سے پوچھا, پوچھو اس کو کیا بات ہے, کیوں روتی ہے. معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس خاتون کا اکلوتا بیٹا تھا, بڑے نازوں سے پالا تھا. اس عورت نے شادی کی, بارات آ رہی تھی اور کشتی جو ہے دریا میں غرق ہو گئی, ڈوب گئی, باہر نہ آ سکی. مشہور کرامت ہے غوث پاک کی. تو وہ ڈوب گئی اور اس بوڑھی عورت کا دل تو ماں کا ہے, بیٹے کے یاد میں روز آتی ہے, روتی ہے اور شام واپس چلی جاتی ہے, روز روتی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آیا. اللہ کریم کی بارگاہ میں سفارش کی, اے رب کریم, تو نیست سے ہست کرنے والا, تو پانی کے قطرے سے پورا انسان بنانے والا, تو راکھ کے ڈھیر کو بھی اگر چاہے تو زندہ انسان کھڑا کر دے. مولا قادر مطلق ہے, اس خاتون پر رحم فرما اور اس کا بیٹا واپس لوٹا دے. غوث پاک کی دعا چل رہی تھی. تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد دریا میں ایک بھونچال سا, طوفان سا آیا. پانی کے اندر ایک عجیب سی سرسراہٹ ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک کشتی برآمد ہوئی. غوث پاک نے صرف اس خاتون کے بیٹے کی زندگی مانگی تھی, مگر صدقے میں اللہ نے پوری بارات کی زندگی لوٹا دی. پوری بارات واپس آ گئی اور وہ خوشی خوشی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر کرتے ہوئے گھر گئے. 12 سال کے بعد مچھلیاں کھا گئی ہوں گی, کشتی کے پرزے ختم ہو گئے ہوں گے, لیکن رب ذوالجلال قادر مطلق ہم ان لوگوں کو یہی تو کہتے ہیں جو جلا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں اٹھا سکتا ان کو, راکھ پانی میں بہا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ان کا حساب کتاب نہیں ہو سکتا. ہر عقل کے اندھو, جس رب ذوالجلال نے ایک نطفے سے تمہارا پورا انسانی شکل بنایا ہے, تم 1000 بار جلا کر راکھ کر دو, رب ذوالجلال قادر مطلق ہے, وہ دوبارہ زندہ فرمائے گا حساب لینے کے لیے. تو کشتی دوبارہ واپس آئی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت پر ایک دو نہیں, ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے, ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اب جو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہر جگہ اگر تم عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو یہی سوال کرو گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اگر تمہاری عقل میں بات نہیں آتی تو سمجھ لو اسی کو کرامت کہتے ہیں, اسی کو کرامت کہتے ہیں. تم اور ہم بھی کر سکتے تھے تو پھر غوث کی کرامت کا مطلب ہی کیا ہے. تم بھی غوث ہوتے, ہم بھی غوث ہوتے. کرامت ہے جو عقل میں نہیں آئے گی. اور قرآن سے اگر دلیل مانگتے ہو, سنو, سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں ایک بار اعلان کیا تھا, کون ہے جو سبا بلقیس کا تخت یہاں پر لے آئے گا. سلیمان علیہ السلام فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سبا بلقیس کا تخت یمن میں ہے. یمن اور فلسطین میں 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے. ایک جن کھڑا ہوا, کہا اللہ کے نبی میں لے آتا ہوں. پوچھا کتنی دیر میں, کہا
میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ لے کر آ جاؤں اللہ اکبر۔ جنات کی طاقت پر یقین رکھنے والے، جنات کو حاصل کرنے کے لیے عملیات کرنے والے، سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بہت دیر ہو جائے گی، مجلس ختم ہونے تک تم لاؤ گے، مجلس ختم ہونے تک۔ پھر اللہ کے ایک ولی جو سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے، آصف بن برخیہ، کھڑے ہوتے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں لے آؤں گا۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ آپ کی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ کی پلک جھپکے اے اللہ کے نبی میں وہ تخت لے آؤں گا۔ تخت کوئی 4 فٹ کا 5 فٹ کا نہیں، 80 گز لمبا ہے اور اتنا ہی چوڑا ہے، اتنا ہی وزنی ہے، اور 7 دروازوں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے، سونے چاندی جواہرات سے جڑا ہوا تخت ہے۔ اور ایک انسان کہتا ہے، انسان، جنات کی بات نہیں کر رہا، جنات کی بات آئے گی تو آپ سمجھیں گے ان کو بڑی طاقت ہوتی ہے، انسان کی بات کر رہا ہوں۔ انسان نے کہا سلیمان علیہ السلام کے امتی میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ یہ صرف اور صرف بات نہیں تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی پلٹ کر ادھر دیکھ رہے تھے، وہ تخت حاضر کر چکے تھے، تخت حاضر کر چکے تھے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ سلیمان علیہ السلام خود اللہ کے نبی تھے، خود اللہ کے نبی، ارے وہ چاہتے تو خود ہی تخت کو طلب کر لیتے۔ اس قرآن کے واقعے کا مطلب مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے دنیا کو یہ بتانا چاہا جو نبی کے قدموں میں بیٹھتا اس کی طاقت کا یہ ہے، نبی کی طاقت تو بہت دور، اور یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی، بنی اسرائیل کے نبی سلیمان علیہ السلام، ان کے امتی کی طاقت کا حال یہ ہے، تو پھر سید الانبیاء محمد رسول اللہ اور ان کی امت کے عام اولیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی جن کا قدم ولی کی گردن پر ہے، وہ 12 سال کی کشتی واپس لے آئے تو تعجب کی بات نہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں قرآن اس کرامت کو بالکل عینی طور پر بیان کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں دنیا کی یا دنیا کے نقش قدم پر چلنے والے، ہر چیز کو تھیوری اور پریکٹیکل پر آزمانے والے اور سائنس کی دنیا میں چلنے والے، ان کو کہتا ہوں آئنسٹائن نے کہا ہے۔ آئنسٹائن کا نام تو بہت لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہوگا، اس کی تسبیح بھی پڑھتے ہوں گے، الحمدللہ ہم غوث پاک کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اب اسی آئنسٹائن کی بات کر رہا ہوں جس نے یہ کہا ہے کہ میں نے کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی، سنو، کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی اور چاند تک اور سورج تک اور بہت سارے مقامات تک دیکھنے کی رسائی حاصل کر لیا، اور اس نے کہا کائنات کا جو کنارہ، ایک کنارہ میں نے دیکھا، اس کے لیے وہ کہتا ہے 2 کروڑ نوری سال لگ جائیں گے۔ 2 کروڑ نوری سال، نوری سال کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ جو سال ہمارے چل رہے ہیں، یہ سال صبح ہوتی ہے 6 بجے صبح ہوئی، شام میں 6 بجے سورج ڈوبا، آرام سے دن چل رہے ہیں، نوری سال اس کو نہیں کہتے۔ نوری سال 1 منٹ میں 1,80,000 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، 1 منٹ میں 1,80,000 کلومیٹر کا سفر طے ہو جاتا ہے نوری سال میں۔ اس طرح 1 منٹ کی بات کر رہا ہوں، 1 منٹ کی، اس طرح کے 2 کروڑ سال لگ جائیں گے کائنات کو دیکھنے کے لیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئنسٹائن کہہ رہا ہے، جس کے پیچھے تم لوگ آگے پیچھے جس کو قبلہ بناتے ہو۔ سنو، 2 کروڑ نوری سال لگ جائیں گے کائنات کے کنارے دیکھنے کے لیے، کائنات کی ساری چیزیں دیکھنے کے لیے۔ اور آؤ شہنشاہ بغداد کے دربار میں، کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کی پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ تمہارے سارے آلے، تمہارے سارے کمپیوٹر 2 کروڑ سال میں بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں شہنشاہ بغداد کی ایک نگاہ پہنچتی ہے۔ ہاں، میرے غوث نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے پورے
सारे शहरों को, कायनात को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपने हथेली में राई के दाने को देख रहा हूं। अजीजान गिरामी वक़ार, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फख्र करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। गौसियत मआब की निस्बत में ही आला हजरत को मुजद्दिद बनाया है, आला हजरत को मुजद्दिद बनाया है। और इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इसी निस्बत पर फख्र करते हैं। देखा जाए तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें लिख डाली हैं। 55 उलूम पर अल्लाह ने महारत ताम अता की है और बहुत सारे शागिर्दों के खेत तैयार किए। उम्मत पर एक बहुत बड़ा उम्मतियों पर एहसान है, लेकिन सारी चीजें अपनी जगह पर। कुरान का तर्जुमा किया है, फतावा रज़विया शरीफ है, बारगाह मुस्तफा में हदायत बख्शिश है, बहुत सारे काम हैं। लेकिन जब रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं, आला हजरत ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह मैं फतावा रज़विया लेके आया हूं, मैं कंजुल ईमान लेकर के आया हूं, मैं हदायत बख्शिश लेके आया हूं, बल्कि आला हजरत ये कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। निस्बत के लिए भी बारगाह मुस्तफा में आला हजरत ने अगर किसी बात पर फख्र किया है तो गौसियत की निस्बत पर फख्र किया है। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। यकीनन मेरे अजीजों करामात सुनाने का वक्त जुमा के छोटे वक्त में नहीं होता, वरना मैं बहुत सारी चीजें सुनाता। अल्हम्दुलिल्लाह गौसियत मआब शहंशाह बगदाद पीरे पीरा मीर मीरा जिसकी निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह छोटों को बड़ा बना देती है और अदना को आला बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी हाजिरी से मैं आया और हाजिरी के बाद दिल में यह एहसास होता है। एक बुजुर्ग वहां पर मुलाकात जिनसे हुई, वो अरबी और अलवी सादात में से हैं, उम्र काफी हो चुकी। उन्होंने मुझे मिल करके हाथ पकड़ करके कहा आओ मैं तुम्हारी हाजिरी कराता हूं। गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में तकरीबन 55 साल से, और बड़ी उनकी यानी बड़े मामलात हैं। बहरहाल मैं मुख्तसर ही अर्ज करता हूं किस लिए मैं बात कह रहा हूं। उन्होंने कहा गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हर हाजिर होने वाले को कुछ न कुछ देकर भेजते हैं और अल्लाह करीम तुम्हारे मुस्तकबिल में बहुत कुछ तुझे अता करे। दुआ किया। हमने कहा कि यहाँ की इतने बड़े दरबार में बड़े बड़े हाजिर होते, मेरी क्या हैसियत है, मुझे यहाँ पर क्या, मेरी क्या हैसियत है, क्या मकाम है। एक जुमला उन्होंने कहा जिससे सीना चौड़ा हो गया। कहा यहाँ पर सब अच्छे नहीं आते, बल्कि गौसे पाक तो चोरों को भी कुतुब बनाते हैं। बुरा हो तो क्या हुआ, निस्बत भली है या गौस। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आला हजरत यही फरमाते हैं जिन कुत्तों के गले में पट्टा होता है उन कुत्तों को म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं ले जाते, हाँ नहीं ले जाते और ना ही इंजेक्शन मारते हैं। क्यों? यह अलामत है कि किसी का पाला हुआ है और गले में पट्टा ना हो तो उठाकर ले जाएंगे। बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं ये कुत्ते, इनको ले जाओ। जिन कुत्तों के गले में पट्टा है उन्हें छोड़ दिया जाता है कि मालिक है इसका कोई। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी है, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हमारे गले में गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत का पट्टा है। इंशाअल्लाह अज़ीज कोई और दूसरा हमें उचक नहीं ले जाएगा, इतना यकीन जरूर है, इतना यकीन जरूर है। और मुझे एक बात यह भी याद आई कि एक साहब ने कहा, वो दूसरे मुल्क के हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हालात तो सब अपने हिसाब के हैं, फिर भी बहुत सारी चीजें डर लगता है, सहमते हैं। आप ऐसे नरगे में हैं फिर भी बोल रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसी जगह पर आप हैं जहां के हालात हम दूर से सुनते हैं, बड़े डेंजर है, लेकिन बोल रहे हैं। मैंने कहा आपने सुना नहीं आला हजरत ने क्या फरमाया? आला हजरत ने फरमाया क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। ऐसा आदमी क्यों डरेगा, ऐसा आदमी क्यों डरेगा जिस पर पंजा गौसे पाक का होगा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाँ, गौसे पाक का जो कुत्ता है वो शेर को भी परवाह नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे पाक के दरबार के कुत्ते होने पर फख्र करते हैं।
ہاں ہمیں اس بات پر کوئی وہ نہیں ہے، الحمدللہ ہماری نسبت ہے دربار غوث سے، اور وہ اس لیے بھی کہ ایک دو نہیں. میں آپ کو بتاؤں، اہل حدیث جماعت، وہابی جماعت کے سب سے بڑے عالم جس کی پیروی میں یہ لوگ پوری آسمان زمین سے، زمین آسمان سے ملاتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے، اہل حدیث جماعت کے سب سے بڑے امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی کرامات کسی کی نہیں دیکھی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی کی. ارے تمہارے گھر سے بھی بات آ رہی ہے میرے غوث کی، ہر گھر سے بات آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سورج نکلتا ہے تو سب کو پتا چلی جاتا ہے، سب کو پتا چلتا ہے. اچھے خاصے لوگ بھی بول پڑتے ہیں کہ دن ہو چکا ہے، دن ہو چکا ہے. سورج سے دشمنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بولنا تو پڑے گا کہ دن نکلا ہوا ہے، دن نکلا ہوا ہے. غوث پاک کی کرامات ایسی ہیں جیسے سورج نکلا ہوا ہے. میرے عزیزوں، ایک صاحب ہیں. اب ہماری محبت کس بات سے ہونی چاہیے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری محبت اس لیے بھی ہے، کئی اولیاء اکرام نے یہ باتیں لکھی بھی ہیں. فرماتے ہیں ان کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید بھی ہیں، وہ تقریباً 14 اونٹوں پر شکر کے تھیلے لے کر کے سفر کر رہے تھے، سامان تجارت لے کر جا رہے تھے. رات کو ایک جنگل میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور رات وہاں گزاری. تو جیسی ہی رات گزاری، خطرناک جنگل تھا، ان کے 4 اونٹ سامان سمیت غائب ہو گئے اور بھاری ان کا نقصان تھا، بڑا سامان تھا اس. وہ صبح غمگین بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں اب قافلہ بھی چل پڑا، میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈوں تو اس خوفناک جنگل میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ انہوں نے کہا مجھے میرے مرشد نے کہا تھا کہ جب کبھی تو مصیبت میں آئے تو مجھے پکارنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں، یہ کتاب بہجت الاسرار شریف میں بھی موجود روایت میں بیان کر رہا ہوں، لفاظی نہیں کر رہا. کہتے میں وہیں سے پکارنا شروع کیا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد. میں ابھی پکار ہی رہا تھا، سامنے پہاڑ کی طرف ایک بزرگ مجھے نظر آئے سفید لباس میں. وہ مجھے اپنی طرف بلاتے رہے، ادھر آؤ ادھر آؤ. میں دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا. جب ان کے قریب پہنچا تو وہاں دیکھا پہاڑ کے نیچے میرے 4 اونٹ چل رہے تھے. میں نے 4 اونٹوں کو اپنے ساتھ لے لیا اور پھر اس بزرگ سے ملنے کے لیے آیا تھا تو وہ تھے ہی نہیں. میں اپنے اونٹوں کو لے کر تجارت میں گیا، سامان بیچا. اس کے بعد پھر بغداد آیا اپنے مرشد سے ملنے کے لیے. تو غوث پاک نے فرمایا تیرے 4 اونٹ صحیح سلامت تو ہم نے دلا دیے تھے. یہ غوث پاک کا مقام ہے. عزیزان گرامی، وہ مدد کو پہنچتے ہیں، بلکہ یہ بھی فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر اس کا سطر کھل جائے، اگر وہ مجھے پکارے دل سے تو میں اس کی وہیں سے سطر پوشی کروں گا، میں اس کے سطر کو چھپاؤں گا. یہ نسبتوں کی بات ہے. یقین تمہارا کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے، اس یقین کی بات ہے. وہاں غوث پاک کے خلیفہ ہیں، ان کے مزار کے پیچھے ہی ان کا مزار ہمیشہ پانی میں رہتا ہے. ابو خمرہ ان کو کہتے ہیں. شیخ محمد المتقی الہندی، ہندوستان سے جو غوث پاک کے جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے وہ رہتے تھے. ان کی ایک روایت ہے، ہند سے کچھ لوگ گئے تھے غوث پاک سے ملنے، مل کر کے وہ واپس آ رہے تھے کشتی میں آ رہے تھے تو سمندر میں بیچ سمندر میں پہنچی تو کشتی پھٹ گئی، پانی اندر آنے لگا، ڈوبنے کے قریب آ گئی. یہ چیخنے لگے، پکارنے لگے. اور اسی وقت وہ تارے مرید کہتے ہند سے جو گئے ہوئے تھے، کہتے ہیں اچانک ہماری کشتی میں ایک کالے رنگ کی چادر اوڑے ہوئے بزرگ آئے. ان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی سوئی تھی، دھاگا تھا. وہ جلدی جلدی ہماری کشتی کو جہاں جہاں سے پھٹی تھی سیلنے لگے اور سل کر کے پانی پورا باہر کیا. ہم تو ڈرے ہوئے تھے، ڈوبنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. کشتی پھر اپنے مقام پر صحیح سلامت چلنے لگی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اچانک وہ بزرگ جو آئے تھے، ہم نے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ سفر میں ہیں یا کون ہے؟ انہوں نے چادر ہٹائی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تھے. فرمایا تم میرے مرید ہو، مجھے پکارا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، میں تمہاری مدد کے لیے آیا. عزیزہ نگرامی، 1 2 نہیں، بہت ساری کرامات کتابوں میں روایتاً لکھی ہوئی ہے، اور 1 2 نہیں،
کئی تواتر کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں. اس لیے بارگاہ غوثیت مآب میں ہم اتنا ہی کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، اے غوث سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. اللہ کریم اسی نسبت پر زندہ رکھے اور اسی نسبت پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے. اسی لیے میں وہی دعا کرتا ہوں جو جمیل قادری رضوی نے کیا تھا، اعلیٰ حضرت کے مرید، سچے مرید. انہوں نے کہا تھا عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں چکو تیار جب میرے جنازے کو، کفن پر لکھ دینا نام والا غوث اعظم کا.